अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टॉप हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात है इस्तांबुल में जो चल रहे हैं, गुफ्तगू किस जानिब जा रही है, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वहाँ पर जमी हुई थी। हमने ये देखा कि अच्छी खुशगवार पेशरफ्त होती है इस्तांबुल के अंदर और दोनों फरीकैन जो हैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के ऊपर इतफाक़ करते हैं, लेकिन सिर्फ इस एक शर्त के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर कि पाकिस्तान जो है एक वेरीफाइबल, एक क्रेडिबल किस्म का एक्शन जो चाहता है दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके ठिकानों के खिलाफ, उसकी अगर जमानत दी जाएगी तो पाकिस्तान आगे बात करने के लिए तैयार है। और इसके ऊपर बाकायदा अफगान डेलीगेशन ने यकीन दहानी भी कराई है। तो ये जितने भी तखरीबी ज़हनियत के लोग थे, अफराद थे, अनासिर थे, जैसे हमारा हमसाया मुल्क भारत है जो बड़ी तखरीबी नज़रों से इन तमाम मामलात को देख रहा था, इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। चूँकि दोनों फरीकैन अब इसको इफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए से आगे बढ़ाने के ऊपर रजामंद हो गए, मगर डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इफ़ाम तफ़हीम वाली फ़िज़ा स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल नज़र नहीं आती। उसकी एक वफा के साथ कांस्टेंट कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल हमने डोमेस्टिक फ्रंट पर भी कैसे इसको ठीक करना है, सुलझाना है, और इंटरनेशनली ये जो डिप्लोमेटिक हमारी पेशरफ्त हो रही है इसको कैपिटलाइज कैसे करना है हमने पॉलिसी के अंदर, और कैसे हमारा आगे आइंदा आने वाला लाया अमल जो है इन तमाम चीज़ों को तय करेगा। गुफ्तगू के लिए, तज्ज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, इब्राहिम भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्राहिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले तो गुफ्तगू इस पे करते हैं कि इस्तांबुल से एक अच्छी खबर आ गई है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो एयरपोर्ट से तकरीबन वापस जा चुका था, उनको दोबारा मेज़ पर लाया गया, और हमारा जो सेंट्रल नुक्ता है कि आपको वेरीफाइबल और क्रेडिबल इक़दामात करने होंगे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उसके ऊपर वो वाकई में आ गए हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा ज़िद और हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे थे, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? जी देखें, बिल्कुल इस्तांबुल में जो कुछ हमने कहा, जो देखा, जो किया, वो पूरी दुनिया ने देखा और उसे अप्रिशिएट भी किया, हमारे मौक़िफ़ की तायद भी की। तालिबान हम दोबारा इस वजह से मेज़ पर आना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें हमने बताया कि अगर ज़ोर से आओगे तो हमने तुम्हें ये जो ठुकाई करके तुम्हारी वो जो चेक पोस्ट हैं, जो पूरा वो एरिया हमने अपने कब्ज़े में किया। देखिए, हमारी जो है ना इसके लिए मुखलसाना कोशिशें वो नज़र आ रही हैं, लेकिन वो इंडिया के जो टीटीपी की वो हमायत करके वो जो डॉलर्स की उन्हें नज़र आ रहा है, उन्हें क्योंकि अपने अवाम की बिल्कुल परवाह नहीं है। और हम दोबारा से मेज़ पर इसलिए आना चाहते हैं कि वो अफ़गान इस्लामी ब्रदर मुल्क है हमारा, और हम उन्हें सिर्फ़ एक बात पे ये कहते हैं कि अपनी अवाम का ख्याल करें। और हमारा आपके साथ सिर्फ तनाज़ा ये है कि आप जो आपकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है उन्हें रोका जाए, और हमारे साथ मिल बैठकर उनके साथ उनके अगेंस्ट जो हो सकता है आप करें। यानी हम कोई काबिज़ कुव्वत तो है ही नहीं, जिसे हम कोई एम्पायर तो है नहीं कि वो कहते हैं जी ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर है अफगानिस्तान, हम कौन सा कोई कब्जा करने जा रहे हैं, इनको एक इंच ज़मीन पे भी हमने कब्जा नहीं करना, हमारे पर हमला हो रहा है, हम तो सेल्फ डिफेंस में सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, वो जो ग्रेव यार्ड कहते हैं ना अमेरिकन के लिए, रशियंस के लिए, तो वो उन्हें ये भूल जाना चाहिए कि, और ये याद रखना चाहिए कि ग्रेव यार्ड वो उनके लिए हमारी वजह से था, उनकी सपोर्ट हम करते थे। पूरी दुनिया जानती है, आप रशियन के वो जो जनरल्स हैं या अमेरिकन जनरल्स हैं, वो अपने पॉडकास्ट में और अपनी बुक्स में लिख चुके हैं कि हमें यहाँ पे शिकस्त होने की असल वजह क्या थी। वो पूरी दुनिया जानती है, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। अब देखें, जब इंडिया जो वहाँ पे तरीके तालिबान पाकिस्तान है, हमने उन्हें वेलकम किया, हमने उन्हें यहाँ पर अपने साथ बैठाया, उन्हें सपोर्ट की। लेकिन जिस वक्त वो इंडियन रजीम से पैसे लेकर पाकिस्तान में दखल अंदाजी करेंगे, यहाँ पे टारगेट करेंगे सारा कुछ, तो हम उन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकते। ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्हें कहा था ना कि आप अपनी उन्हें दूसरी साइड पे ले जाएं, लेकिन हमें गारंटी दें। उन्होंने कहा हमें एक अरब समथिंग 10 अरब डॉलर की, तो पाकिस्तान ने कहा हम देते हैं लेकिन गारंटी दें। वो गारंटी उन्होंने नहीं दी कि अब पैसे भी दे दें, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं देते कि टीटीपी वापस नहीं आएगी। तो जब वो वापस नहीं आएगी, आप रोक नहीं सकते, तो फिर हमने आपको बताना है कि हम रोकना जानते हैं, और फिर हमने उन्हें करके दिखाया। अच्छा, ख्वाजा आसिफ की आपने बात की, उनका कल रात का भी एक स्टेटमेंट अभी फ्रेश जो आया है, कह रहे हैं कि जी अफगान डेलीगेशन कहता है कि जो खवारिज हैं, जो टीटीपी हैं, ये बेसिकली पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन है,
اور یہ پاکستانی پناہ گزین جو ہے یہ یہاں پر بس اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو سوال میرا ابراہیم صاحب یہ بنتا ہے کہ یہ کس قسم کے پناہ گزین ہیں کہ جو پراکسی بنے ہوئے ہیں اس وقت افغان طالبان رجیم کے؟ کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے جو اس طرح پناہ گزینوں کو اپنے پاس جو ہے جو مسلح پناہ گزین ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس شیلٹر دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس طرح کی پناہ گزینوں کی آپ نے مثال دیکھی ہے کبھی؟ دیکھیں نا، یہ وہ جو ان کی باتیں ہیں نا، یہ جو طریقے طالبان پاکستان کی، انڈیا کی زبان بولتے ہیں. وہ انڈیا کی زبان اس لیے بولتے ہیں کہ انہیں مار پڑی ہے، وہ اس محاذ کو بھی گرم کر کے ہمارے اوپر نہ چھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں آپریشن سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے، KPK میں اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کرنا چاہ رہی ہے اور الحمدللہ قائم کرنے کے بالکل قریب ہے. اس میں ہمیں رکاوٹیں ہیں، وہ ایک عشق عمران والوں کی، دوسروں کی، انہیں بھی شٹ اپ کال دے دی گئی ہے چیزیں، کیونکہ اسٹیٹ جس وقت اپنا کام کرے گی تو کسی کو بھی اسپیئر نہیں کرے گی، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی. ہم نے ہر حال میں اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. افغانستان ہو یا ان کے ہینڈلرز ہوں، انڈین ہینڈلرز ہوں، سب کو الحمدللہ ان کے انجام تک پہنچا کے ہی دم لیں گے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہماری پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل ویک نہیں کرنا. تو یہ جو عشق عمران والی پارٹی ہے، جرگے کی بھی انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی، مگر آپ نے دیکھا کہ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک جرگے سے خطاب کرتے ہیں اور قبائلی عمائدین ان کو غیر مشروط ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ غیر متزلزل ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جرگے والی جو بات ہے، یہ بیانیہ جو بنا رہے تھے کہ شاید جرگے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہمارے ادارے، تو یہ تو یہیں پر ساری بات بسم نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ جرگے کی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. جرگے کے عمائدین نے باقاعدہ انڈیویجولز اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، اکیلے بھی اپنے بیانات جاری کیے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ان کی بقائی اس میں. دیکھیں نا، وہاں سے یہ جو TTP والے آتے ہیں، لوگوں کی گردنیں اتار کے وہاں فٹ بالز کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکولز کو یہ ظالم لوگ اور یہ بزدل لوگ سکولز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور کبھی بھی یہ جو وہاں پہ KPK کے جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے وہاں پہ انہیں پناہ دی اور آج بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے میسج ہے کہ جس وقت اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی تو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھ لینا. انشاءاللہ قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے بتایا کہ یہ عمائدین نے بھی بتایا. یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک پراپوگیٹ ہوتا ہے کہ کوئی قبائلی عمائدین آرمی کے ساتھ نہیں ہے. یہ چیزیں یہ صرف اچھا، یہ سوشل جو میڈیا کی حد تک کی باتیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پوری قوم نو ڈاؤٹ اس وقت ہمارے اداروں کے ساتھ، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ریزالو ایک ہے، یونٹی نظر آ رہی ہے، سوائے ایک فریق کے جن کو ہم کہتے ہیں عشق عمران والا جو ایک فریق ہے. اب اس فریق کے ساتھ وہ یعنی اس صوبے کے اندر حکمرانی سخت کر رہا ہے کہ جہاں پر دہشت گردی کا معاملہ نہایت سنگین ہے، وہاں پر ان کی اسسٹنس کی ضرورت ہے. تو جب وہ آپ کی پالیسی اور آپ کی ویژن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے آن بورڈ، اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ لوگ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں نا، یہ تو قوم کو وہاں پہ سوچنا ہے. 13 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں. کہ آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں، ہیلتھ میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ قوم انہیں جانتی ہے. یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں. ان کے لیے یہ لوگوں کی یا جانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے لیے ایک ہی ویلیو ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو ایک وہ اندر شخص ہے جو اس ملک کا، وہ میں اسے کہتا ہوں جو اسرائیل کا مخبر جو اندر ہے نا، وہ اس کے مائنڈ سیٹ کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ وہ آپ ان قریب دیکھیں گے. کچھ دن پہلے آپ نے آتے ہوئے جو ان کا ایگریشن تھا، اور پھر جب کور کمانڈر سے میٹنگ کے بعد جو وہ الحمدللہ بڑے ٹام اینڈ جیری کی شکل بنائے باہر آئے، تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر یہ کوئی ایسا بیان دیں گے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر ریاست اپنا آپ دکھائے گی اور انہیں شٹ اپ کال دے کے رستے پہ بھی لگائے گی. اچھا، یہ ایک اور چیز بھی کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے. آپ نے بھی جیسے ایک یہودیوں کے مخبر کی بات کی ہے، اس وقت ایک چیز جو ہے وہ بڑی زیادہ افواہیں کچھ اڑائی جا رہی ہیں. کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ پیس کیپنگ کے لیے جب پیلسٹائن میں جائیں گی، غزہ میں جائیں گی،
تو جی وہاں پر وہ اسرائیل ان کو ٹالریٹ کیوں کر رہا ہے؟ بدلے میں جو ہے وہ پاکستان کیا آفر کر رہا ہے، یا اسرائیل کیا آفر کر رہا ہے، یا کوئی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اسرائیل کی پاکستانی افواج کے ساتھ؟ اس طرح کی باتیں بڑی زیادہ اڑائی جا رہی وداؤٹ اینی ایویڈنس اور پروف. تو اس بات کو ذرا کلیریفائی کریں کہ ہماری افواج اگر جا رہی ہیں تو کیا کوئی پارلیمنٹ کو کوئی اعتماد میں لیا جائے گا؟ کیا ہوگا مینڈیٹ، کیا ہوگا؟ دیکھیں اس ملک میں نا جمہوری حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں چیزیں. یہ بالکل کٹ اینڈ کلیئر ہے کہ ہم اسرائیل کو ایک ظالم اور جابر ریاست مانتے ہیں. ہم نے نہ انہیں کبھی تسلیم کرنے کا سوچا، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کبھی ایسی کوئی میٹنگ میں یہ تو بات ہی نہیں نا. لیکن ڈسکشن تب ہوتی ہے جس وقت آپ کسی کو اپنے لیے اس کے لیے رستہ پیدا کریں یا کچھ. پاکستانی افواج وہاں پر جا رہی ہیں اس وقت. پاکستان الحمدللہ پوری دنیا میں، یا جب سعودی عربیہ کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہے، یا پوری دنیا پاکستانی آرمی کی طرف دیکھتی ہے، تو وہاں پہ ہم انہیں سپورٹ کرنے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہیں بالکل، نہ کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے. دنیا کو تو یہ دیکھنا چاہیے اور وہ دیکھ رہی ہے. یہ چند لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو نا، اور بہت سارے اکاؤنٹس انڈین اکاؤنٹس ہیں جو کہ وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، انڈیا سے. اب دیکھیں نا پاکستان ابھی وہ جو پاسپورٹ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں چینجنگ ہو گئی ہے. جی بالکل جھوٹ. کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اوپر دیکھنا نہیں چاہتے. ان کے جتنے وہ لوگ جو ٹویپرز ہیں وہ باہر بیٹھ کے جو ٹویٹ کرتے ہیں، آپ ان کے اکاؤنٹس دیکھ لیں. وہ جب ابھی بنیان المرصوص ہوا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنی افواج کے خلاف بکواس کرتے رہے. اور ابھی جس وقت الحمدللہ ہم نے ایک وہاں پہ فلسطین میں سارا کچھ امن کے حوالے سے اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہمیں ہی پروپیگنڈا وارفیئر کا نشانہ بنانے کی کوشش کی بیسیکلی. ابراہیم صاحب ایک اور چیز بھی بڑی جو ہے وہ غور طلب ہے. پاکستان اس وقت جو ہے دہشت گردی کا جو سامنا کر رہا ہے، اور یہ جو خوارج والا معاملہ بھی ہے، چونکہ ایک ایکسٹریمزم کے خلاف پیراڈائم شفٹ کی بڑی زیادہ ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی اسٹیٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کو وہ پہنچ گئی. کیا یہ صرف ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا ٹی ایل پی والا جو ایپیسوڈ، یا اسٹیٹ کی اوور آل پالیسی دہشت گردی، ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم کے حوالے سے بالکل یکسر تبدیل ہو گئی ہے، اور اب اس کو تھرائیو کرنے کا موقع نہیں ملے گا؟ جیسے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو وہ مساجد بھی ہیں جو ٹی ایل پی والی، وہ مریم نواز صاحبہ نے جو اعلانات ان کے حوالے سے بھی کیے ہیں، محکمہ اوقاف ڈیل کرے گا، اور 10,000 جو ہے وہ بڑا اچھا ایک جو ہے اسٹیپنڈ منتھلی وہ بھی ان کے لیے علماء کرام کے لیے لگایا جا رہا ہے مساجد کے اندر. دیکھیں آپ کو تو اس سے جتنی بھی اسٹیٹ کی پالیسی ہے سارا کچھ کلیئر ہو رہا ہے نا، کہ ٹی ایل پی ہو گئی، یا یہ بھی جو ٹی ایل پی تھی اور ٹی ٹی پی، ان سب کے اگینسٹ گورنمنٹ نے ایک بالکل کلیئر اینڈ میسیج دے دیا ہے کہ ہماری ایکسٹریم اور یہ جتنے جو لوگ ہیں نا جو اس ملک میں یا کسی بھی جگہ سے ڈسٹربنس کرتے ہیں، انہیں بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ان کا مائنڈ سیٹ رکھنے والوں کو بھی یہ میسیج دے دیا گیا ہے کہ یا تو سیدھے ہو جائیں یا یہاں سے ملک کو چھوڑ دیں. پالیسی کیا ہوتی ہے دیکھیں نا، اگر مریم بی بی نے اب 10,000 روپیہ، بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اسے ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں نا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ کہیں سے چندے اور یہ چیزیں نہ آئیں. گورنمنٹ انہیں خود اون کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، اسی وجہ سے کہ ہم انہیں ہی دیکھیں گے، یا جتنی اسکول آف تھاٹ ہے کہ جس میں کچھ ایسا تھوڑا سا ایکسٹریم نظر آتا ہے، انہیں کاؤنٹر کر کے الحمدللہ ایک پالیسی ہے اس پہ لایا جا رہا ہے، اور اس پہ سختی سے عمل درآمد بھی کرایا جائے گا. اچھا، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، چونکہ اس طریقے سے جو ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے اور بہت سارے انڈین جو اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس، وہ استعمال ہو رہے تھے پاکستان میں فنڈامنٹلزم کو فروغ دینے کے لیے، اس پہ اس طریقے سے چیک ڈالا جائے گا تو بڑی ہی یہ پھر ایکسیلنٹ پالیسی ہے. مگر چونکہ اب یہ تمام صوبوں کو فالو کرنی چاہیے. جب آپ کا سب سے زیادہ جو برننگ انسرجنسی جہاں پر ہے خیبر پختونخوا، وہاں پر اگر چینج آف ہارٹ نہیں ہوگا، وہاں پر اگر ایک سافٹ اپروچ ہوگی دہشت گردوں کے حوالے سے، اور وار کرائمز کی باتیں ہوں گی، کولیٹرل ڈیمیج کی باتیں ہوں گی، اگر وہاں پہ دہشت گردوں کے حوالے سے سمپتی کریٹ کرنے کی کوشش ہوگی، تو ہم یہ جنگ کیسے جیتیں گے؟ دیکھیں نا، پہلے آ کے جس وقت پہلے سہیل آفریدی صاحب آئے، سہیل آفریدی صاحب نے بڑی فیوریس تقریریں کی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. جب وہ کور کمانڈر صاحب سے ملے اس کے بعد آپ نے ان کی سپیچ دیکھی، شاید وہ اڈیالہ کے باہر بول رہے تھے کہ اس ملک میں کون لے کے آیا ہے، ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے، ہم نے تو سپورٹ نہیں کیا. آپ ان کا دیکھیں نا، ان کا وہ جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ چینج ہو رہا ہے.
اس حوالے سے یا وہ ٹی ٹی پی کے جو خوارج ہیں یعنی ان کہ کے حوالے سے پلینگ ٹو دا گیلری. ڈیفینیٹلی دیکھیں جس وقت اسٹیٹ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے کھڑی ہوگی تو بیچ میں کسی کو نہیں دیکھے گی. ایک جیل سے جو بندے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کریں گے یا وہ ہمیں کہیں گے کہ ایسا کرو تو وہ سہیل آفریدی بھی پھر کل گنڈا پور کی جگہ کھڑا ہوگا اور اسے بھی گالیاں دی جائیں گی. تو یہ وار کرائم اور کولیٹرل ڈیمیج حالت جنگ میں یہ والی اصطلاحات کا استعمال کہاں سے آ گیا اور یہ آپ لوگ اس کو کیسے کلیریفائی کریں گے تاکہ لوگوں کا دماغ خراب نہ ہو؟ دیکھیں نا یہ جب ملک کے مفاد کے لیے بات نہیں کریں گے, جب وہ ایک شخص کو ہی سب کچھ کریں گے, ان کے لیے ایک شخص ہی ریاست سے اور سب سے بڑا ہوگا تو وہ لوگ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. آج ان سے لوگ یہ پوچھیں گے نا کہ ہمارے ملک میں اتنی یا ہمارے صوبے میں اتنا دہشت گردی ہے چیزیں تو ہمیں آپ نے کہاں پہ سٹینڈ کیا ہوا, تو پھر لوگ ان سے سوال ہمارے شہداء روز ابراہیم صاحب شہید ہو رہے ہیں, ہماری اتنی پریسائز اٹیکس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قاری امجد جو نمبر 2 تھا ٹی ٹی پی کا, اس کو جا کے کیسے ٹریک کر کے پن پوائنٹ اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا. تو اتنی پریسیجن ہے. ہم تو اس طرح پھر اپنی فورسز کو انڈرمائن نہیں کر رہے یہ کہہ کر کے آپ شہریوں کو مار رہے ہیں, آپ دہشت گردوں کی بجائے آپ شہریوں کو مار رہے ہیں, آپ یا وار کرائم والی جو بات کر کے ہم تو اپنی کیپیبلٹی کو انڈرمائن اس طرح کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نا یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کاؤنٹر کیسے کرنا. دیکھیں نا یہ آپ لوگ پولیٹیکل فیس ہیں, آپ لوگوں نے کرنا ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں نا, ہم پھر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایکسٹریم کی باتیں کرتے ہیں, یہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات نہیں کرتے, ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب ایسے لوگوں کی سپورٹ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہرگز کھڑے نہیں ہوں گے. ہم نے کھڑا ہونا ہے کسی بھی پارٹی کے سپورٹ کے بغیر اسٹیٹ کے ساتھ. ایسے لوگوں کے اگینسٹ ہمیں ایک واضح پیغام دینا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہ اپنے صوبے میں نہ اپنے ملک میں نہ کسی جگہ نہیں دیکھنا چاہتے. ان کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہمارے بچے بچیاں فوجی جوان روز اسی طرح کیا ہوتے رہیں گے. اب ان کے لوگ انہی سے ہی کویسچننگ کر رہے ہیں نا, اسی حوالے سے کہ ہمارے فوجی ان کے بچے اور روز شہید ہو رہے ہیں, جیسے روز ہم کتنی لاشیں اٹھائیں گے. جیسے جرگے والوں نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ یقین دہانیاں کرا دی کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.